अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। लंदन में माफ़ी नामों के ढेर लग गए। क्या खबर है जनाब, कौन माफ़िया मांग रहा है और लंदन वालों से ही क्यों मांग रहा है माफ़ी? और लंदन में कौन है ऐसा जो जिससे माफ़ी मांगी जा रही है? ये खबर क्या है? और क्या बानी मुत्तहदा ने गद्दार को माफ़ कर दिया या गद्दारों को माफ़ कर दिया? खबर क्या है? क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि कोई गद्दार जिसने गद्दारी की है उनके बकौल पार्टी से उनको नहीं, बल्कि वो क्या कहते हैं कि चाबी ही वो तो बंद करके उन्होंने समंदर में फेंक दी है। तो क्या चाबी दोबारा निकाल ली है या कुछ और मामला है? और माफिया क्यों मांग रहे हैं लोग भाई? एक और खबर, गवर्नर कामरान खान टसूरी और सिंधी कौम परस्त रहनुमा डॉक्टर कादिर मक्सी के दरमियान मुसलसल मुसलसल लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है। अब कामरान खान टसूरी जो गवर्नर हैं, उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि क्योंकि बार काउंसिल्स और वकला लीडरान, वकला, ये सब उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। क्या फैसला किया फिर वफाकी हुकूमत ने या आसिफ अली जरदारी साहब ने? जरदारी साहब के नाम मैं क्यों ले रहा हूँ और एमक्यूएम क्यों आसिफ अली जरदारी साहब से इस्तीफा चाहती है? ये बड़ा अहम बयान है। बल्कि पहले मैं आपको अगर ये सुना ही दूँ कि हुआ क्या, ये कहानी क्या है। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी साहब के हवाले से कादर बख्शी साहब ने फरमाया कि कामरान टसूरी के माजी का जिक्र क्या करूं, मोटरसाइकिल भैंस चोरी के मुकदमात में उनको पकड़ा गया था। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी कराची में ज़मीनों पर कब्जा भत्ता खोरी में मुलव्विस है। इसे एमक्यूएम इसलिए इसे एमक्यूएम के आशीर्वाद की ज़रूरत है। वो कहते हैं इसलिए इसमें एमक्यूएम का हाथ चाहिए था। इन कामों में ये शख्स मुलव्विस है। हम चाहते हैं हर सूरत गवर्नर को जाना चाहिए और मुझे तवक्को है कि 12 अप्रैल का जो हमारा एहतजाज है कराची में जिना ग्राउंड में, उससे पहले ये गवर्नर ना चला जाए और हमारा एहतजाज जश्न में ना तब्दील हो जाए। उनको लगता है कि 12 अप्रैल जो एहतजाज के लिए वो कराची आ रहे हैं और उन्होंने पूरे सिंध के लोगों से अपील की है कौम परस्तों से कराची पहुँचें और 5 से 10 लाख अफराद अगर आ गए तो फिर आइंदा कोई सूबे की बात नहीं करेगा। फिर आइंदा कोई ना वफाक में बैठा हुआ कोई शख्स बात करेगा, ना एमक्यूएम तो कर ही नहीं सकती। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर शहबाज शरीफ को अपनी हुकूमत स्मूथली चलाना है तो हर सूरत गवर्नर सिंध को हटाना होगा, यानी कामरान टसूरी साहब को हटाना होगा। ये उन्होंने धमकी कह लीजिए, मुतालबा कह लीजिए, कर दिया है वफाकी हुकूमत के हवाले से भी कि अगर शहबाज शरीफ चाहते हैं उनकी हुकूमत 5 साल स्मूथली पूरे कर ले तो फिर उनको हमारी बात माननी पड़ेगी, गवर्नर सिंध कामरान टसूरी को हटाना होगा। अच्छा, इसी तरह सिंध सदर हैं पीपल्स लायर्स फॉर पीपल्स पार्टी के काजी बशीर साहब, उन्होंने भी कामरान टसूरी साहब को हटाने का मुतालबा कर दिया। आमिर नवाज पढ़ाइश है, बार काउंसिल है, उन्होंने भी कहा है कि जी हटाएं इसको। अच्छा, ये जो गुफ्तगू फरमाई है कादर मक्सी साहब ने, इसका जवाब गवर्नर कामरान खान टसूरी साहब ने क्या दिया? उन्होंने कहा कि जी बटन ऑन होने पर कादर मक्सी चीखना, पुकारना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मैंने सोचा मैंने सोचा था कि कादर मक्सी को अपना बड़ा भाई कहूँगा। मैंने सोचा था कि गवर्नर हाउस वो आएँगे तो पकोड़े और समोसे खिलाऊँगा, लेकिन वो मेरे वालिदैन तक पहुँच गए। ये तो ज़्यादती है। ये कामरान टसूरी साहब ने उनका रिप्लाई किया। आगे चलें, लंबी स्टोरी है, मैं जो बाद में बात करूँगा। लेकिन कादिर मक्सी साहब जो एक्टिव हुए और जो बात कर रहे हैं या एहतजाज का जो ऐलान किया है, वो बात यहाँ से शुरू हुई जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी खफा है। वो है कि गवर्नर हाउस में जो एक सेमिनार बुलाया था और उसमें टॉपिक ये रखा था कि जनाब कराची के जो मसाइल हैं वो किस तरह हल हों। अब एमक्यूएम पाकिस्तान क्योंकि सेमिनार्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके ज़रिए ही अब जाकर सामने आना शुरू हुई है। वो भी जब मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी और दीगर लोग बाहर निकले और देखा उन्होंने दूसरे ग्रुप ने कि यार ये देखें क्या हो रहा है। तो फिर वो जब जाके ये बातें शुरू हुई। अच्छा, कामरान टसूरी साहब के दिफ़ा के लिए सिर्फ़ उनके एक ही पुराने दोस्त हैं, यानी कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार था।
وہ سامنے آئے ہیں اور وہ آ کر کامران منتظر صاحب کا دفاع کر رہے ہیں۔ باقی پارٹی والے ظاہر ہے کامران منتظر صاحب کا دفاع کسی فورم پر ہمیں نظر نہیں آئے، ہو سکتا ہے کہ خفیہ جگہ پر کر رہے ہوں، تو ہمیں نظر نہیں آئے۔ فاروق ستار صاحب نے تو بلکہ یہاں تک کہا کامران منتظر صاحب کی محبت میں کہ جی آصف علی زرداری صاحب کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے، صدر ہیں وہ، اور دو گورنر ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے، وہ بھی سیاست کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں اور کر بھی رہے ہیں۔ حقیقت ہے، پنجاب کا گورنر ہاؤس دیکھ لیجئے یا کنڈی صاحب کو دیکھ لیجئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ باتیں صرف وہی کر رہے ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب نہیں کر رہے، باقی لوگ کیوں نہیں کر رہے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ بلکہ یہ تو گورنر صاحب کو پوچھنا چاہیے، گورنر صاحب تو بڑی محبت کرتے ہیں تمام لوگوں سے، تو پھر گورنر صاحب سے جن لوگوں کو محبت ہے وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ خیر، اب مسئلہ یہ ہے کہ قادر مقصد صاحب آتے ہیں کراچی، جناح گراؤنڈ میں احتجاج بھی کرتے ہیں، جلسہ بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو انہوں نے کہا ہے کہ میں آؤں گا کراچی اور ہمارا ایک بڑا جلسہ ہوگا جناح گراؤنڈ میں، اور جلسے کا عنوان جو ہے وہ ہے کراچی سندھ ہے۔ بھائی کراچی سندھ ہے، اس میں 1970 سے اب تک تو ہے سندھ نا کراچی، کون کہہ رہا ہے کہ کراچی سندھ نہیں؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے یہ احتجاج ہو رہا ہے، وہ پھر گورنر ہاؤس کے سامنے آ کے دھرنا دے کے نہ بیٹھ جائیں، احتجاج نہ شروع کرتے ہیں، یہ بڑا پھر مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال اس میں آگے جا کے آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اچھا، ایم کیو ایم کے جو لوگوں کے درمیان جو معاملہ ہوا، یعنی کہ رانا شوکت اور دیگر لوگوں کے درمیان میں، انجینئر عثمان یا شارق جمال، دیگر لوگوں کے درمیان، تو وہ معاملہ کہا جاتا ہے صلح صفائی کے ذریعے حل ہو گیا، لیکن پھر اسمبلی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ کہہ رہے ہیں جی صلح صفائی کے لیے معاملہ حل ہو گیا، لیکن میں اس بات پر قائم ہوں کہ انہوں نے بھی دھمکیاں دی تھی، میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ میرے پروگرام میں رانا شوکت صاحب جو ہے ان سے جب میں نے یہ پوچھا کہ جناب چلیں جو بھی معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا نہیں ہو گیا، اب تو کوئی گلے شکوہ نہیں، وہ کہہ رہے نہیں دھمکی تو مجھے دی تھی، گلے شکوے کی کیا بات کر دی آپ نے، اور میرے دفتر کا تالا توڑا اقبال محسود نے، اور حالانکہ وہ کہتے ہیں اقبال محسود نے میرے ساتھ زیادتی کی، حالانکہ میرے اقبال محسود سے فیملی ٹرمز ہیں، مجھے بڑا دکھ ہے کہ یہ اس نے میرے ساتھ کیا۔ اور پھر میں نے کہا کہ جناب وہ جو معاملہ ہوا اقبال محسود کا، وہ تو کہیں کراچی میں ظاہر اسمبلی سے باہر ہی ہوا نا، وہ تو احسن آباد یا بیمار یا کہاں جہاں بھی ہوا وہ معاملہ، تو یہ معاملہ آپ نے اسمبلی میں لا کر کے اٹھا دیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ معاملہ میں نے نہیں اٹھایا، میں نے تو دھمکی کا معاملہ اٹھایا، اس لیے کہ دھمکی مجھے اسمبلی میں دی ہے، اور انہوں نے کہا جی شارق جمال صاحب نے مجھے دھمکی دی، شارق جمال صاحب نے دھمکی دی ہے، اور یہ معاملہ پھر میں نے رکھا تھا، اور بہرحال پھر میں نے کہا جی کیا ان کے خلاف اب تک کوئی تعدیبی کارروائی ہوئی ہے، کیونکہ کہا گیا تھا پارٹی کی جانب سے تعدیبی کارروائی ہوگی، تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک تو کوئی کارروائی کسی کے خلاف بھی نہیں ہوئی۔ اچھا، پھر میں نے یہ کہا کہ جناب پارٹی میں جو دو گروپ ہیں جن کی آپ نے نشاندہی فرمائی سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کر، دو گروپ ہیں، میرا تعلق جو ہے خالد مقبول صدیقی گروپ سے ہے، ان کا سامنے والوں کا تعلق جو ہے مصطفیٰ کمال گروپ سے، بھی نہیں مان لیا انہوں نے دو گروپ سے۔ یہ نہیں کہ الزام جو آتا تھا کہ انیس قائم خانی صاحب نے اپنا گروپ بنا لیا یا مصطفیٰ کمال صاحب نے گروپ بنا لیا، آپ کے تو اپنے لوگ خالد مقبول صدیقی صاحب فرما رہے ہیں کہ گروپ ہے آپ کا بھی، جبھی تو رانا صاحب نے کھڑے ہو کر اسمبلی میں کہا کہ ہاں جی میرا تعلق خالد مقبول صدیقی گروپ سے، اب انکار کرتے رہے۔ خیر، تو میں نے کہا جناب دو یہ گروپ جو ہیں، ان دو گروپ کے درمیان صلح ہوئی ہے ابھی تک یا نہیں ہوئی؟ تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ جناب مجھے نہیں پتا، اور ان کی صلح صفائی ویسے ہو جانی چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک مجھے تو نہیں پتا ہوئی ہے نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا ان لوگوں سے صلح صفائی ہوئی نہیں ہوئی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہو جانی چاہیے، یعنی کہ نہیں ہوئی، ہو جانی چاہیے۔ اور جب پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جناب اگر کل، اچھا پھر اس وقت جو قیادت ہے اس کے حوالے سے میں نے ان سے سوال کیا رانا صاحب سے کہ کل کلا مصطفیٰ کمال صاحب چیئرمین بن جاتے ہیں، صدر بن جاتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا جی اگر کل مصطفیٰ کمال صاحب چیئرمین یا صدر بن جائیں تو مجھے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان سے، پھر میں ان کی ڈائریکشن پر کام کروں گا، اس لیے اب چونکہ چیئرمین خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں اس لیے میں ان کے ڈائریکشن میں کام کر رہا ہوں، کل مصطفیٰ کمال صاحب اگر چیئرمین بن جاتے ہیں تو پھر میں ان کے ڈائریکشن میں کام کروں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ویسے کہہ رہے ہیں میں خالد مقبول صدیقی صاحب کے گروپ کا آدمی ہوں، یہ مطلب لائلٹی ہے ان کی۔ بہرحال اچھا جی، اب آ جائیں معافی ناموں پر۔ اچھا جی، معافی نامے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں سوشل میڈیا کے مطابق لندن پہنچتے ہیں، اور وہ کارکنان کے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک خبر، جس سے پہلے خبر آئی تھی اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک ایم کیو ایم کی سابق رکن ہیں سندھ اسمبلی اور منسٹر رہیں وہ 2002 سے 2004 تک،
پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایم کیو ایم کی جانب سے امبر خان ان کا نام، وہ خاتون جو ہے منسٹر رہی اس زمانے میں، میرا خیال ہے انفارمیشن منسٹر بھی ایم کیو ایم کا تھا، شاید حیدرآباد سے صاحب تھے، اور اس طرح دو تین وزارتیں اور بھی تھیں ان کے پاس. پھر 2004 میں جب سی ایم کی تبدیلی ہوئی، ارباب صاحب آ گئے، تو پھر ایم کیو ایم نے جو نام پیش کیے ان میں ان کا نام نہیں تھا. خیر یہ وزیر رہیں اس زمانے میں، یہ اسپورٹس اینڈ کلچر کی وزیر تھی امبر خان. اور پھر انہوں نے جب 22 اگست کا واقعہ سارا کچھ سلسلہ آپ کو معلوم ہوا، تو انہوں نے چھوڑ دی پارٹی، اور اب بھی انہوں نے رو رو کر معافی مانگی ہیں، اور کہا جا رہا ہے لندن کی جانب سے ایم کیو ایم، لندن کی جانب سے ایم کیو ایم انٹرنیشنل کی جانب سے، کہ ان کو معاف کر دیا گیا ہے. اب وہ کام کریں گے ایم کیو ایم کے لیے بھی. اور دوسرا جو اتنے سارے معافی نامے وہاں پہنچے ہیں، وہ کیوں پہنچے ہیں، کیا ایسا ہوا ہے کراچی میں کہ اتنے سارے لوگوں نے معافی نامہ وہاں بھیج دیے ہیں کہ جناب ہمیں معاف کر دیجیے، ہم سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، ہم دوبارہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اور کہا جا رہا ہے جن کو کافی سارے لوگوں کو معاف کر دیا گیا ہے، نام ان کے سامنے نہیں لائے گئے. اب اس کی وجہ ظاہر یہ ہوگی کہ کہیں کوئی ان کے خلاف کارروائی نہ ہو جائے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا بہت سارے لوگوں کو، بہت، اور وہ اپنے یونٹ سیکٹرز میں جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ کام کریں گے. اور اگر یہ بات ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیا گیا ہے، تو جو شروع میں نے کہا کہ کہا گیا تھا غداروں کو معاف نہیں کیا جائے گا، چابی پھینک دیے تالا لگا کر کے سمندر میں، تو پھر میرا خیال ہے وہ چابی ڈھونڈ لی دوبارہ کیا، یا پھر حالات اور وقت کا تقاضا یہی ہے کہ جو عام کارکنان ہیں ان کو معافی دے دی گئی ایم کیو ایم انٹرنیشنل کی جانب سے، شاید یہ ہو. یا پھر لیکن امبر خان تو چونکہ منسٹر رہی ہیں اسپورٹس اینڈ کلچر کی. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ اس شخصیت نے جنہوں ان سب کو جو کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو مشیر بنا دیا، کسی کو ایم این اے بنا دیا، کسی کو ایم پی اے سینیٹر، کیا کچھ بنا دیا. بہرحال یہ سب بعد میں منحرف ہو گئے. سب نے بعد میں کہا کہ بہرحال ایک لمبی داستان ہے، اور کیا کیا انہوں نے پھر کہا اور کیوں وہ چھوڑ گئے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، دیگر لوگ وہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ایم کیو ایم کی ہمارے سامنے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. لیکن اس ایم کیو ایم کی اہمیت ہو نہ ہو، 12 ایم این ایز تو ہے نا بھائی، 36 ایم پی ایز تو ہے نا، اور یہ کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑا ہونے کی. لیکن جب تک یہ سب ساتھ نہیں ہوں گے، اور جب تک سڑکوں پر آ کر عوام کے درمیان میں نہیں کھڑے ہوں گے، عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، تو جب تک تو ظاہر ہے پھر عوام بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. کیونکہ جو 2024 کا الیکشن تھا جیسے بھی تھا، لیکن بہرحال اب نیا جو الیکشن ہوگا، خاص طور پر بلدیاتی الیکشن ابھی سر پر ہے، سال رہ گیا تقریباً، اس میں اگر ایم کیو ایم کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس سے پہلے یہ چیزیں جو سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، یا ایم کیو ایم ایکٹیو ہو گئی ہے، تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب الیکشن میں سال رہ گیا تو ایم کیو ایم نے مہم چلانا شروع کر دی ہے، اور سب سے اچھا موقع ہوتا ہے کہ اس پارٹی پر اٹیک کرو، اور وہی سندھی مہاجر والی کہانی شروع ہوگی. اور اس کے بعد پھر یہاں پر مہاجر قوم پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایم کیو ایم کو ووٹ دے دیں، اور سندھی اپنی قوم پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پارٹی کو ووٹ دے دیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن اس بار ایسا ہوتا فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن کوششیں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے، بھی اس پارٹی کو بھی سوٹ کرتی ہے یہ چیز، اور ایم کیو ایم کو بھی سوٹ کرتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پستے شہر کراچی اور حیدرآباد کے لوگ اس لیے ہیں کہ یہاں کام بالکل نہیں ہو رہا. اس لیے زرداری صاحب کہا جاتا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی پارٹی سے کچھ نہ کچھ اپنے وزراء سے یا میئر سے کسی حد تک، بہت نہیں لیکن کسی حد تک ناراض ضرور ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کچھ کام کر کے دکھائیے اگلے 100 دنوں میں کراچی حیدرآباد میں. جہاں اتنا 17 سال گزر گئے، میرا خیال ہے 100 دن بھی گزر ہی جائیں گے. اور جتنا کام 17 سال میں ہو چکا، تو 17 سال میں اگر اتنا کام ہوا ہے تو پھر 100 دن میں اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا کام ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. مولانا.